बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम साथियों, मैं हूं मोहम्मद आरिफ लतीफ़। दोस्तों, मैं लेकर हाज़िर हुआ हूं यूजीसी नेट जेआरएफ के कुछ अहम सवालात व जवाबात। तो चलिए बिला ताख़ीर इस क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, तुम माहे शबे दहम थे मेरे घर के, फिर क्यों न रहा घर का यह नक्शा कोई दिन और। गालिब ने यह शेर किसकी वफ़ात पर कहा था? मीर तकी मीर, ज़ौक़, बहादुर शाह ज़फ़र या फिर ज़ैनुल आबिदीन आरिफ। जी, तो सवाल नंबर 21 का सही जवाब हो जाएगा ज़ैनुल आबिदीन आरिफ। तुम माहे शबे दहम थे मेरे घर के, फिर क्यों न रहा घर का यह नक्शा कोई दिन और। मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब ने यह शेर जो है ज़ैनुल आबिदीन आरिफ की वफ़ात पर कहा था। मरसिया आरिफ ये दाखिल नसाब है जो गज़ल की हैयत में लिखी गई है, याद रखिएगा। मरसिया आरिफ है, उसी का ये शेर है, उसी से अख़ज़ किया गया है। और इसे गालिब ने अपनी बीवी के भाई के बेटे, ये उनके बीवी के भाई के बेटे ज़ैनुल आबिदीन आरिफ के मौत पर लिखा था। याद रखिएगा, गालिब ने अपने बीवी के भाई के बेटे यानी ज़ैनुल आबिदीन कौन थे? तो गालिब के बीवी के भाई के बेटे। चलिए जी, इसका कुछ शेर है तो आप यहाँ देख लीजिए, क्योंकि इससे अक्सर सवालात बनते हैं। लाजिम था कि देखूं मेरा रास्ता कोई दिन और, तन्हा गए क्यों अब रहो तन्हा कोई दिन और। मिट जाएगा सर अगर तेरा पत्थर ना घिसेगा, हूँ दर पे तेरे नासिया फरसा कोई दिन और। आए हो कल और आज ही कहते हो कि जाऊँ, माना कि हमेशा नहीं अच्छा कोई दिन और। चलिए जी, सवाल नंबर 22 देखिएगा। अच्छा, बात कर लेते हैं इनके पैदाइश और वफ़ात के बारे में। तो मीर तकी मीर की पैदाइश 1722 ईस्वी को ही है। मीर तकी मीर की पैदाइश 1722 ईस्वी को ही है और वफ़ात 1810 ईस्वी को लखनऊ में हुई है। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौ की पैदाइश 1789 ईस्वी को हुई है दिल्ली में और वफ़ात 1854 ईस्वी को हुई है। चलिए जी, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यह आपका शऊर नहीं है जो आपके वजूद को तय करता है, उसके बरअक्स यह आपका समाजी वजूद है जो आपके शऊर को तय करता है। यह बयान किसका है? तो सवाल नंबर 22 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों तीसरा, यानी कार्ल मार्क्स। यह आपका शऊर नहीं है जो आपके वजूद को तय करता है, उसके बरअक्स ये आपका समाजी वजूद है जो आपके शऊर को तय करता है। यह बयान जो है कार्ल मार्क्स का है। चलिए जी, बढ़ते हैं सवाल नंबर 23 की तरफ। राजेंद्र सिंह बेदी का पहला अफसानी मजमुआ कौन सा है? ग्रहण, दाना बादाम, हाथ में हमारे कलम हुए या फिर कोख जली। जी, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दाना बादाम। राजेंद्र सिंह बेदी का पहला अफसानी मजमुआ दाना बादाम है। याद रखिएगा, दाना बादाम 1939 ईस्वी में मंजर आम पर आया था और इसमें टोटल 14 अफसाने शामिल हैं। इसका इंतसाब राजेंद्र सिंह बेदी ने अपने माँ बाप के नाम किया है। याद रखिएगा दोस्तों, राजेंद्र सिंह बेदी ने दाना बादाम का इंतसाब अपने माँ बाप के नाम किया है। इसी अफसानी मजमुआ में एक मशहूर अफसाना है तूला दान, जो अक्सर जो है ज़ुमरा में पूछा जाता है, तो ज़रूर याद रखिएगा। तूला दान जो है वो दाना बादाम में ही शामिल है। बढ़ते हैं दोस्तों सवाल नंबर 24 की तरफ। राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश कब हुई है दोस्तों? तो याद रखिएगा, राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश जो है सितंबर 1915 ईस्वी को हुई है। सितंबर 1915 ईस्वी को हुई है। कहाँ हुई है? तो राजेंद्र सिंह बेदी की लाहौर में हुई है और वफ़ात जो है इनकी 1984 ईस्वी को मुंबई में हुई है। चलिए जी, सवाल नंबर 24 देखिएगा। बापू राजेंद्र सिंह बेदी के किस अफसाने का किरदार है? सिर्फ एक सिगरेट, तुलादान, ग़ुलामी या वो बूढ़ा। जी दोस्तों, तो सवाल नंबर 24 का सही जवाब हो जाएगा तुलादान। जो है उनके अफसानी मजमुआ दाना बादाम में शामिल है।
بڑھتے ہیں سوال نمبر 25 کی طرف۔ کتاب کا کفن کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ جی تو سوال نمبر 25 کا صحیح جواب ہوگا کرشن چندر۔ کتاب کا کفن جو ہے یہ کرشن چندر کا افسانوی مجموعہ ہے، یاد رکھیے گا۔ کرشن چندر کا پہلا افسانہ یرقان ہے۔ اگر پوچھا جائے کرشن چندر کا پہلا افسانہ کون سا ہے تو یرقان ہے، اور پہلا افسانوی مجموعہ جو ہے طلسم خیال ہے۔ طلسم خیال جو ہے کرشن چندر کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے جو 1939 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے، اور کرشن چندر کا پہلا ناول شکست ہے، یاد رکھیں گے دوستو، شکست کرشن چندر کا پہلا ناول ہے۔ کرشن چندر کے کل 32 افسانوی مجموعے ہیں دوستو، جو ہے کرشن چندر کے افسانوی مجموعے سے اکثر سوالات بنتے ہیں تو ہم ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے جو ہے کرشن چندر کی پیدائش اور وفات دیکھ لیتے ہیں۔ کرشن چندر کی پیدائش نومبر 1914 عیسوی کو ہی ہے، نومبر 1914 عیسوی کو گجرانوالہ پنجاب میں ہوئی ہے، اور وفات جو ہے 1977 عیسوی کو ممبئی میں ہوئی ہے۔ نظارے، ہوائی قلعے، یہ سبھی جو ہے کرشن چندر کے افسانوی مجموعے ہیں۔ نظارے، ہوائی قلعے، گھونگھٹ میں گوری چلے، زندگی کے موڑ پر نئے افسانے، نغمے کی موت، پرانے خدا، ان داتا، ہم وحشی ہیں، ٹوٹے ہوئے تارے، تین غنڈے، اجنتا سے آگے، ایک گرجا، ایک خندق، سمندر دور ہے، شکست کے بعد نئے غلام، میں انتظار کروں گا، 1 روپیہ، 1 پھول، ایکلپٹس کی ڈالی، ہائیڈروجن بم کے بعد، کتاب کا کفن، دل کسی کا دوست نہیں، مسکرانے والیاں، مزاحیہ افسانہ ہے یہ، اب سپنوں کا قیدی، مس نینی تال، 10واں پل، گلشن گلشن ڈھونڈا تجھ کو، آدھے گھنٹے کا خدا، الجھی لڑکی، کالے بال، دیوتا اور کسان، یہ ان کا آخری افسانوی مجموعہ ہے۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 26 کی طرف۔ ہمارے وہم و خیال کا ایک فریب ہے کہ سر و سامان کار اپنے سے باہر ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ اگر یہ پردہ فریب ہٹا کر دیکھے تو صاف نظر آئے کہ وہ ہم سے باہر نہیں ہے، خود ہمارے اندر ہی موجود ہے۔ عیش و مسرت کی جن گل شگفتگیوں کو ہم چاروں طرف ڈھونڈتے ہیں اور تمہیں پاتے ہیں، وہ ہمارے نہال خانہ دل کے چمنزاروں میں ہمیشہ کھلتے اور مرجھاتے رہتے ہیں، لیکن محرومی ساری یہ ہوتی ہے کہ ہمیں چاروں طرف کی خبر ہے مگر خود اپنی خبر نہیں ہے۔ یہ تحریر کس اردو نثر نگار کی ہے؟ جی تو سوال نمبر 26 کا صحیح جواب ہو جائے گا مولانا ابوالکلام آزاد۔ ان کا اصل نام کیا ہے دوستو؟ تو ان کا اصل نام محی الدین احمد ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کا، اور تاریخی نام فیروز بخت ہے۔ فیروز بخت جو ہے ان کا تاریخی نام ہے، یاد رکھیے گا، اور لقب جو ہے ابوالکلام، اور تخلص یہ آزاد کرتے تھے۔ ان کی پیدائش 1988 عیسوی کو ہوئی ہے مکہ معظمہ میں، اور وفات جو ہے 1958 عیسوی کو دہلی میں ہوئی ہے۔ چلیے جی بڑھتے ہیں سوال نمبر 27 کی طرف۔ لکھنا مجھے نسبت کا گر ہو کہیں سامان، حقدار ہوں میں نیکی میرا بھی رہے دھیان، اور مر گئی پیچھے تو رہے دل میں سب ارمان، لے آنا دلہن کو میری تربت پہ میں فرمان، خوشنودی میری روح کو کر دیجیے بھائی، فرمان ہوگا یہاں، حق نیک کا تم قبر پہ رکھ دیجیے بھائی۔ یہ مرثیہ کا بند کس نے لکھا ہے؟ جی تو سوال نمبر 27 کا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا، یعنی میر انیس۔ بات کریں میر انیس کی، تو میر انیس ان کا اصل نام جو ہے میر ببر علی تھا، میر ببر علی ان کا اصل نام تھا، اور تخلص انیس کرتے تھے۔ انیس کی پیدائش 1802 عیسوی کو ہوئی ہے دوستو فیض آباد میں، اور وفات 1874 عیسوی کو لکھنؤ میں۔ انیس پہلے حضی تخلص کرتے تھے، یاد رکھیے گا، یہ پہلے حضی تخلص کیا کرتے تھے، لیکن ناسخ کے کہنے پر انہوں نے 1816 عیسوی میں انیس تخلص اختیار کر لیا۔ چلیے جی، ان کے والد کا نام کیا ہے دوستو؟ تو یاد رکھیں گے میر انیس کے والد کا نام میر مستحسن خلیق ہے، میر مستحسن خلیق ان کے والد کا نام ہے، یاد رکھیے گا۔ چلیے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ان کا داخلہ نصاب مرثیہ ضرور یاد رکھیے گا، نمک خوان تکلم ہے، فصاحت میری۔
سوال نمبر 28 ہے، اخترُ الایمان کا سن ولادت کیا ہے؟ اخترُ الایمان کی پیدائش کیا ہے دوستو؟ جی تو سوال نمبر 28 کا صحیح جواب ہوگا 1915۔ اخترُ الایمان کی پیدائش 1915 عیسوی کو نجیب آباد بجنور میں ہوئی ہے اور وفات 1996 عیسوی کو ممبئی میں ہوئی ہے۔ چلیے جی، یاد رکھیے گا دوستو، اخترُ الایمان جو ہیں ابتدا میں یہ آزاد نظم کی حیت کو فروغ دیے ہیں، ان کا اہم رول رہا ہے۔ پوچھا جاتا ہے کہ آزاد نظم کو فروغ دینے میں کس کا اہم کردار رہا ہے، تو یاد رکھیے گا اخترُ الایمان کا۔ ابتدا میں آزاد نظم کی حیت کو فروغ دینے میں اخترُ الایمان کا اہم رول رہا ہے، اور نظم معرہ کی حیت میں سب سے زیادہ کامیاب نظم جو ہے انہوں نے ہی لکھی ہے، یعنی اخترُ الایمان صاحب نے ہی نظم معرہ کی حیت میں سب سے زیادہ کامیاب نظمیں لکھی ہیں۔ بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کے۔ اچھا، اخترُ الایمان کے کچھ شعری مجموعے ہیں دوستو جن سے اکثر سوالات بنتے ہیں، تو آپ ضرور یاد رکھیے گا۔ گرداب 1943 عیسوی میں منظر عام پر آیا، ان کا شعری مجموعہ ہے۔ اس کے علاوہ تاریک سیارہ، سبرنگ، آب جو، یادیں، بنت لمحات، نیا آہنگ، سر و سما، آہنگ مجاز کا پہلا شعری مجموعہ ہے، صرف آہنگ، اور نیا آہنگ ہے اخترُ الایمان کا۔ اس کے علاوہ زمیں زمیں، زمستاں سرد مہری کا ان کا خود نوشت ہے۔ اس آباد خرابے میں 1996 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے۔ یاد رکھیے گا دوستو، اخترُ الایمان کی خود نوشت اس آباد خرابے میں، یہ جو ہے اس آباد خرابے میں کے عنوان سے سوغات میں قسط وار شائع ہوا ہے۔ یاد رکھیے گا، سوغات میں یہ شائع ہوا ہے اس آباد خرابے میں۔ اخترُ الایمان کا خود نوشت اس آباد خرابے میں سوغات میں، رسالہ سوغات میں جو ہے یہ قسط وار شائع ہوا ہے۔ اخترُ الایمان کے داخلی نصاب نظم کے بارے میں بات کریں تو ایک لڑکا جو یادیں میں شامل ہے اور ایک معرہ نظم ہے، پگڈنڈی گرداب میں شامل ہے، اور باز آمد جو ہے بنت لمحات میں۔ ایک لڑکا یادیں میں، پگڈنڈی گرداب میں، اور باز آمد بنت لمحات میں۔ چلیے جی، بڑھتے ہیں سوال نمبر 29 کی طرف۔ چھوٹی سے چھوٹی اور بامعنی لسانی اکائی کو کیا کہتے ہیں؟ تو سوال نمبر 29 کا صحیح جواب ہو جائے گا لفظ۔ چھوٹی سے چھوٹی اور بامعنی لسانی اکائی کو لفظ کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 30 دیکھیے گا، ایک نو بہار ناز کو تاکے ہے پھر نگاہ، چہرہ فروغ میں سے گلستاں کیے ہوئے، اس شعر میں کون سی خصوصیت پائی جاتی ہے؟ جی تو پہلا اس کا صحیح جواب ہوگا امیجری۔ اس شعر کی خصوصیت امیجری ہے، یاد رکھیے گا، امیجنیشن سے ہے یہ۔ امیجری کیا ہوتا ہے؟ تو وہی امیجن کرنا اور تصور کرنا، سوچنا۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ درج ذیل میں سے کون وزن اور قافیہ کو شعر کے لیے ضروری نہیں سمجھتا؟ حالی، شبلی، آل مسرور یا پھر شبلی؟ تو اس سوال کا صحیح جواب حالی ہوگا۔ حالی جو ہے وزن اور قافیہ کو شعر کے لیے ضروری نہیں سمجھتے ہیں۔ ضروری نہیں سمجھتے ہیں، سمجھتے ہیں، یہ ضروری نہیں سمجھتے ہیں حالی۔ یاد رکھیے گا، مولانا الطاف حسین حالی شعر کے لیے وزن اور قافیہ کو ضروری نہیں سمجھتے ہیں۔ حالی کی پیدائش کے بارے میں بات کریں تو ان کی پیدائش 1837 عیسوی کو پانی پت میں ہوئی ہے، اور وفات 1914 عیسوی کو پانی پت ہی میں ہوئی ہے۔ یاد رکھیں گے دوستو، مولانا الطاف حسین حالی کو اردو کا برنارڈ شاہ کہا جاتا ہے۔ برنارڈ شاہ اگر پوچھا جائے کسے کہا جاتا ہے تو یاد رکھیے گا اردو کا برنارڈ شاہ مولانا الطاف حسین حالی کو کہا جاتا ہے۔ ان کے شاعری کے استاد مرزا اسد اللہ خان غالب تھے۔ حالی کے شاعری کے استاد مرزا اسد اللہ خان غالب تھے۔ الطاف حسین حالی کا سلسلہ حضرت ابو ایوب انصاری سے ملتا ہے، یاد رکھیں گے۔ اور حالی نے جب شاعری شروع کی تو اپنا تخلص خستہ رکھا تھا، مگر غالب کے ہی کہنے پر جو ہے انہوں نے اپنا تخلص بدل کر حالی کر لیا، اور کولنل ہل رائٹ کی سفارش پر انہیں 1904 عیسوی میں شمس العلماء کا خطاب ملا تھا۔ یاد رکھیے گا، کولنل ہل رائٹ کی سفارش پر 1904 عیسوی میں جو ہے 1904 عیسوی میں شمس العلماء کا خطاب انہیں ملا تھا۔
चलिए जी, अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 32 की तरफ। शिबली सुरूर, आले मसरूर और शमशेर बन फारूकी की पैदाइश वफ़ात आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। झेल में से कौन सा किरदार लाजवंती की पाकिस्तान वापसी की खुशखबरी सुंदरलाल को सुनाता है? इस सवाल का सही जवाब होगा लालचंद। बात करें लाजवंती के मुसन्निफ़ राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में, तो राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश सितंबर 1915 ईस्वी को हुई है। लाहौर में वफ़ात 1984 ईस्वी को मुंबई में हुई है। राजेंद्र सिंह बेदी ने मोहसिन लाहौरी के नाम से भी जो है बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं। ये भी पूछा जाता है कि किसने मोहसिन लाहौरी के नाम से कहानियाँ लिखी, तो याद रखिएगा राजेंद्र सिंह बेदी ने ही मोहसिन लाहौरी के नाम से कहानियाँ लिखी थी। पहली कहानी इनकी पंजाबी ज़बान में दुख सुख थी। दुख सुख इनकी जो है पहली कहानी है और इन्होंने जो है पंजाबी ज़बान में लिखा था दुख सुख। अपने दुख मुझे दे दो, ये राजेंद्र सिंह बेदी का चौथा अफसानी मजमुआ है, याद रखेंगे। राजेंद्र सिंह बेदी के दाखिले अफसानी मजमुआ अपने दुख मुझे दे दो में ही शामिल है ये लाजवंती। अपने दुख मुझे दे दो 1965 ईस्वी में शाया हुआ है और राजेंद्र सिंह बेदी ने इस अफसानी मजमुआ का इंतसाब आले मसरूर के नाम किया है। 1911 से 2002 वाले के नाम किया है इन्होंने। चलिए जी, याद रखेंगे दोस्तों, इनका दाखिले नसाब नाविल एक चादर मैली सी है जो रिसाला नक़ूश में 1960 ईस्वी में शाया हुआ है और किताबी शक्ल में आपको मालूम होगा 1962 ईस्वी में शाया हुआ है। चलिए जी, अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 33 की तरफ। कभी जुल्फ उठा दे तो मुँह नज़र आवे, इस उम्मीद पर गुज़रे है सुबह शाम मेरी। इस शेर में कौन सी सनात, कौन सी सिफत है? सिफत पूछी जा रही है, सिफत जी। तो सवाल नंबर 33 का सही जवाब होगा लफ़ो नश्र। सिफत या सनात, बात तो वही है। लफ़ो नश्र गैर मुरत्तब। लफ़ो नश्र के लफ्ज़ी मानी हैं दोस्तों लपेटने और फैलाने के, तो याद रखिएगा। और तजनीस क्या होता है? तजनीस, तो तजनीस का मतलब है कि दो अल्फाज एक ही हों लेकिन मानी मुख्तलिफ हों। और लफ़ो नश्र का मतलब होता है वही लपेटने और फैलाने के। और तनसीक़ सिफ़ात का मतलब होता है ममदूह की सिफ़ात का ज़िक्र तरतीबवार करना, वो तनसीक़ सिफ़ात कहलाता है। तरतीब से जो है ममदूह की तारीफ़ करना वो तनसीक़ सिफ़ात कहलाता है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 34 की तरफ। उर्दू शायरी की एक हैयत मुअश्शर है, उसके हर बंद में कितने मिसरे होते हैं? अच्छा, कल एक सवाल आया था कि 8 मुख्तलिफ हैयतों का मजमूई नाम क्या है, तो गोल्डन जी ने जो है इसका राइट आंसर मुसम्मत बताया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, मुसम्मत ही होगा, ठीक है। 8 मुख्तलिफ हैयतों का मजमूई नाम जो है मुसम्मत है और जिस बंद में 8 मिसरे होते हैं वह मुसम्मन कहलाते हैं। तो ये ज़रूर याद रखिएगा, मुसम्मन में 8 मिसरे होते हैं लेकिन 8 मुख्तलिफ हैयतों का मजमूई नाम जो है वो मुसम्मत है, तो ये ज़रूर याद रखिएगा जी। तो सवाल नंबर 34 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों चौथा यानी 10। उर्दू जो मुअश्शर है इसके हर बंद में जो है 10 मिसरे होते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ। मसल्लत हर बंद में 3 मिसरे होते हैं, मुरब्बा के बंद में 4 मिसरे, मुखम्मस के हर बंद में 5 मिसरे, मुसद्दस के हर बंद में 6 मिसरे, मुसब्बा के हर बंद में 7 मिसरे और मुतस्सा के हर बंद में 9 मिसरे होते हैं। दिसंबर में सवाल आया था, इससे हमेशा जो है सवाल बनता है, तो ज़रूर याद रखिएगा आप। चलिए जी, अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 35 की तरफ। अंगारे के मुसन्निफ़ीन नफ्सियाती नुक्ता नज़र से फ्राइड, फ़नी नुक्ता नज़र से जेम्स जॉइस और माशी नुक्ता नज़र से कॉल मार्क्स के मुक़ल्लिद थे। यह राय किस नाक़िद की है? हसन अस्करी, कलीमुद्दीन, आले मसरूर या फिर शमशेर रहमान फारूकी?
جی دوستو، تو سوال نمبر 35 کا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا، یعنی آل احمد سرور۔ انگارے کے مصنفین نفسیاتی نقطۂ نظر سے فرائڈ، فنی نقطۂ نظر سے جیمس جوائس اور معاشی نقطۂ نظر سے کارل مارکس کے مقلد تھے۔ یہ رائے جو ہے آل احمد سرور کا ہے۔ بات کریں آل احمد سرور کی تو ان کی پیدائش جو ہے 1911 عیسوی کو ہوئی ہے، کہیں کہیں 1912 بھی آتا ہے، ضرور یاد رکھیے گا، اور وفات 2002 عیسوی کو علی گڑھ میں۔ ان کا بہت ہی مشہور کتاب ہے تنقیدی اشارے، تو یاد رکھیے گا تنقیدی اشارے جو ہے 23 مضامین پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ سلسبیل ان کا پہلا شعری مجموعہ ہے، اور ان کے ایک اور شعری مجموعہ ہے خواب اور خلش، اور خود نویس کا نام ان کا خواب باقی ہیں۔ آل احمد سرور کی کچھ تصانیف ہیں اور کچھ اقوال ہیں جن سے سوالات بنتے ہیں، تو ہم یہاں ڈسکس کر لیتے ہیں۔ آل احمد سرور کا یہ مشہور قول ہے، میں ادب کا مقصد نہ ذہنی عیاشی سمجھتا ہوں، نہ اشتراکیت کا پرچار۔ ادب سیاسی، مذہبی اور اخلاقی موضوعات سے مدد لیتا رہا ہے، مگر یہ مذہب کا خادم ہے، نہ سیاست کا نقیب ہے، نہ اخلاق کا نائب۔ ادب ہر جائی ہے، اور ادب کا ہر جائی پن ہی اس کی دولت ہے۔ یہ معلومات نہیں، تاثرات عطا کرتا ہے، یہ علم نہیں، عرفان دیتا ہے، یہ نظریہ نہیں، نظر بخشتا ہے۔ یہ مشہور قول آل احمد سرور کا ہے۔ یہ بھی مشہور ہے قول ہے دوستو، یاد رکھیے گا۔ اچھی تنقید محض تقریب جو مشہور اقوال ہیں ویسے میں یہاں درج کیا ہوں، تو آپ ضرور اسے جو ہے یاد رکھیے گا۔ اچھی تنقید محض تخریبی نہیں ہوتی، محض خامیوں یا کوتاہیوں کو نہیں دیکھتی، وہ بلندیوں کو دیکھتی ہے، اور یہ اندازہ لگاتی ہے کہ بلندی کیسی ہے۔ ان کی تصانیف کے بارے میں ذکر کر لیتے ہیں، ان سے تصانیف سے اکثر سوالات بنتے ہیں دوستو، یاد رکھیے گا۔ تنقید کیا ہے؟ ان کا بہت مشہور کتاب ہے ادب اور نظریہ، نظر اور نظریہ، نئے پرانے چراغ، ذوق جنوں، مسرت سے بصیرت تک، تنقید کے بنیادی مسائل، پہچان اور پرکھ اور پہچان کن کا ہے؟ تو گیان جن کا ہے۔ فکر روشن، افکار کے دیے، اردو میں دانشور شوری کی روایت، اقبال نظریہ اور شاعری، اقبال فیض اور ہم، اقبال دانشور، اقبال عرفانی غالب، عکس غالب، اور اقبال اور ان کا فلسفہ۔ یہ کتابیں جو ہیں امپورٹنٹ ہیں، اسے ضرور یاد رکھیے گا۔ تنقید کیا ہے؟ ادب اور نظریہ، نظر اور نظریہ، نئے پرانے چراغ، مسرت سے بصیرت تک اکثر پوچھا جاتا ہے، پہچان اور پرکھ، فکر روشن بھی یاد رکھیے گا۔ چلیے جی بڑھتے ہیں سوال نمبر 36 کی طرف۔ مثنوی ہشت بہشت ان میں سے کس کی تصنیف ہے؟ ہشت بہشت عبد المقیمی، ملک خوشنود، یا پھر نصرتی؟ جی تو سوال نمبر 36 کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا ملک خوشنود۔ مثنوی ہشت بہشت جو ہے یہ ملک خوشنود کی مثنوی ہے۔ ملک خوشنود نے سلطان محمد عادل شاہ کی فرمائش پر امیر خسرو کی ہشت بہشت کا ترجمہ جنت سنگار سے کیا تھا، اور یاد رکھیں گے ملک خوشنود جو ہے یہ گولکنڈہ کے تھے، اور یہ خدیجہ سلطان کے ساتھ جو ہے جہیز میں آئے تھے، تو یہ بھی یاد رکھیے گا۔ چلیے جی اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 37 کی طرف۔ نظم طلوع اسلام علامہ اقبال کے کس شعری مجموعہ میں شامل ہے؟ بال جبریل، ارمغان حجاز، بانگ درا، یا پھر ضرب کلم؟ جی دوستو تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا بانگ درا۔ نظم طلوع اسلام علامہ اقبال کا پہلا شعری مجموعہ بانگ درا میں شامل ہے۔ ان کے 4 شعری مجموعے ہیں، بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلم، ارمغان حجاز۔ بانگ درا 1924 سے منظر عام پر آیا، اس کے بعد بال جبریل 1935 سے منظر عام پر آیا، ضرب کلم 1936 سے منظر عام پر آیا، اور ارمغان حجاز 1938 سے میں منظر عام پر آیا۔ بانگ درا کے کچھ مشہور نظمیں ہیں جن سے اکثر سوالات بنتے ہیں، تو آپ ضرور یاد رکھیے گا۔ بانگ درا کا دیباچہ جو ہے عبد القادر نے تحریر کیا، یہ بھی یاد رکھیں گے۔ پروفیسر عبد القادر مدیر، یہ عبد القادر جو ہے یہ مخزن کے مدیر ہیں، تو انہوں نے بانگ درا کا نظم شمع و شاعر کو بانگ درا کا دل کہا ہے، یاد رکھیں گے۔ اور شکوہ اور خضر رابی علامہ اقبال کے مجموعہ کلام بانگ درا میں ہی شامل ہیں۔ ہمالا علامہ اقبال کے پہلے مطبوعہ نظم ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا دوستو۔ اب دیکھیں یہاں بانگ درا میں کچھ نظم جو شامل ہیں جو اکثر پوچھے جاتے ہیں، تو ہمالا ہے پہلا ان کا، بانگ درا کا پہلا نظم، یہ بھی پوچھا جاتا ہے بانگ درا کا پہلا نظم کون سا ہے، تو ہمالا ہے۔ اس کے علاوہ مرزا غالب، ابر کوہسار، ایک مکڑا ایک مکڑی، ایک پہاڑ اور گلہری، ماں کا خواب، پرندے کے شمع و پروانہ، اور داغ التجا مسافر، یہ سبھی جو ہیں شکوہ جو شمع و شاعر، یہ سبھی جو ہیں امپورٹنٹ، شعاع آفتاب، خضرات طلوع اسلام۔ چلیے جی اب اگلا سوال دیکھیے گا۔ اس آباد خرامے میں صنف کے اعتبار سے کیا ہے؟ جی تو سوال نمبر 38 کا صحیح جواب ہو جائے گا خود نوشت کن کا ہے؟ تو اختر الایمان کا ہے۔ کہاں شائع ہوا تھا؟ تو یاد رکھیے گا رسالہ سوغات میں جو ہے قسط وار جو ہے شائع ہوا تھا، اور 15 ابواب پر مشتمل ہے، اور اس کا پیش لفظ اختر الایمان نے ہی خود لکھا ہے، اور مقدمہ سلطانہ ایمان نے لکھا ہے۔
یاد رکھیے گا دوستو، اس کا جو ہے مقدمہ سلطانہ ایمان نے لکھا ہے۔ اردو کے پہلے خود نوشت کالا پانی ہے، یاد رکھیے گا، کالا پانی جو ہے اردو کے پہلے خود نوشت ہے، اور کس کی ہے تو جعفر تھانیسری صاحب کی ہے۔ لیکن کچھ محقق اردو کے پہلے خود نوشت اعمال نامہ کو قرار دیتے ہیں سر رضا علی کی اعمال نامہ، اور عبدالغفور نثار کی خود نوشت حیات نثار کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اردو کے پہلے خود نوشت ہے، اس میں اختلاف ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں سوال نمبر 39 کی طرف۔ نمک کا داروغہ کس کا افسانہ ہے؟ ان میں سے نمک کا داروغہ کس کا افسانہ ہے؟ علی عباس حسینی، حیات اللہ انصاری، سہیل عظیم آبادی یا پھر منشی پریم چند؟ جی سوال نمبر 39 کا صحیح جواب ہو جائے گا منشی پریم چند۔ نمک کا داروغہ 1915 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے، اور یہ منشی پریم چند کا افسانہ ہے، یاد رکھیے گا۔ اور یہ افسانہ جو ہے پریم 25 حصہ اول میں شامل ہے۔ نمک کا داروغہ جو ہے منشی پریم چند کا افسانی مجموعہ پریم 25 حصہ اول میں شامل ہے۔ بڑھتے ہیں آج کے ہمارے آخری سوال کی طرف۔ راجندر سنگھ بیدی کے افسانی مجموعہ دانا بادام کا پہلا افسانہ کون سا ہے؟ ببل، بولا، لاجونتی یا پھر گرم کوٹ؟ جی دوست، تو سوال نمبر 40 کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا، یعنی بھولا۔ راجندر سنگھ بیدی کے افسانی مجموعہ دانا بادام کا پہلا افسانہ بھولا ہوتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں دوستو، پھر ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔